Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers, my friends and followers throughout the world, Assalamu alaikum. I am Abdul Mannan from Kasre Darwesh, Islamabad. आज हम एक बहुत हैरान कौन चीज़ के बारे में बात करेंगे। आपको याद है 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे के तौर पे मनाया जाता है। उस दिन हमने एक वीडियो शेयर की थी और मैंने वादा किया था कि वो तो एक आलमगीर दिन है जो मनाया जाता है, लेकिन मुझे रेडियो का क्या फ़ायदा हुआ, और वादा किया था कि मैं ये साबित करूँगा रेडियो एज माय लाइफ पार्टनर, रेडियो मेरा हमसफ़र, मेरा जीवन साथी, हर वक्त मेरे साथ है। अभी भी आप देख रहे हैं कि ये रेडियो के साथ मेरे साथ पड़ा हुआ, मेरे बाएं हाथ पड़ा हुआ, टेलीफोन है, जो कुछ है। आज हम इस बात पे बात करेंगे कि रेडियो एक आम सी चीज़ है आजकल के दौर में, बल्कि एक ज़माने में इसकी बहुत वैल्यू थी, कदर कीमत थी, लेकिन ये कम हो गई हालात के साथ साथ। हालात वाक़यात ऐसे होते हैं, लेकिन मैं इसको अपना लाइफ पार्टनर क्यों कह रहा हूँ, तो बात यह है, वहाँ से बात शुरू करते हैं कि मैं जब 3-4 साल का था तो हिफ्ज़ कुरान के लिए मुझे मस्जिद लेके जाते थे। हमारा एक मुलाजिम था, वो मुझे गोद में उठा के ले जाए, और जब वापस आता था तो मुझे उसी तरह एक कुर्सी पे बिठा देता था जैसे कि अब मैं बैठा हुआ कुर्सी पे। और उन दिनों बैटरी वाले बड़े अजीब से बुसीदा किस्म के रेडियो होते थे, लेकिन हमारे वालिद साहब ने किसी बंदे से रेडियो ख़रीद लिया। वो खुद भी बड़े शौकीन थे, जब भी दफ्तर से रात को वापस आते थे सुनते भी थे, मुझे भी बताते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि जो ही मुझे उन्होंने कुर्सी पे बिठाना, हमारे मुलाजिम ने, मेरी वालदा ने बिजली का शू लगा देना। पहले वो बैटरी वाले रेडियो होते थे, फिर उनको बिजली पे करने का तरीका आ गया, शू लगा देना और मैंने रेडियो सुनना शुरू कर देना, सुबह क्या शाम क्या। बज़ाहिर कोई इसका मकसद नहीं था। वालिदैन के लिए ये था कि चलो मुझे अपनी ब्लाइंडनेस का, तन्हाई का एहसास ना हो। हालांकि हम 10 बहन भाई थे, बाकी खेलते थे, सब कुछ था, लेकिन मैंने जो है ज़्यादातर जो वक्त होता था रेडियो लिसनिंग में गुजारता था। तो ये 1960-61 की बात है कि जब मैंने रेडियो सुनना शुरू किया तो मुझे एक बात समझ आई शुरू में कि रेडियो एक इंतहाई कारआमद चीज़ है। वो उस दौर में तो इसका ज़्यादा नहीं था, पीबीसी, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो पहले तो वही सुनना शुरू किया, कोई छोटे मोटे कोई ड्रामा वगैरह, गाने मौसीकी से मुझे शुरू से कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि नफ़रत थी कि ये खाम खा के अजीब किस्म के जज्बात उभारे जाते हैं कमाई की खातर। अब जब रात को हमारे वालिद साहब आते ही रेडियो लगा लेते, मुझे बताते ये बीबीसी है। मैंने पूछना वो बीबीसी क्या होता, तो वो तो बड़े अरसे के बाद मुझे पता चला, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। मुझे अब तक याद है, एक दफ़ा वो तकरीबन 7 बजे का टाइम था रात का, वालिद साहब ने आते रेडियो लगा लिया, कहते देखो गौर से सुनो, ये रेडियो ऑस्ट्रेलिया है, रेडियो ऑस्ट्रेलिया है। तो इस वक्त रात के 12 बजे हुए वहाँ पे। वो बात बाद में मुझे समझ आई, वो तो बिल्कुल ठीक थी। अब बाद में जब मुझे पता चला, आहिस्ता आहिस्ता मेरी दिलचस्पी बढ़ी। बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, वो इसकी इन चीज़ों की कुछ डिटेल आपको उस दिन भी दी थी
کہ 1922 میں BBC کا قیام عمل میں آیا اور 1932 سے وہ باقاعدہ جنرل اوورسیز سروس انہوں نے برطانیہ سے باہر کام شروع کر دیا. اب BBC اور اسی طرح مجھے پتا چلا کہ ABC بھی کوئی اس طرح کا ادارہ ہے. ABC کیا ہے؟ آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کمیشن. اور پھر مجھے پتا چلا کہ NBC بھی کچھ ہے. پتا چلا سنتا تھا باقاعدگی سے گیمز وغیرہ. سپورٹس تو آپ کو میں نے بتایا میرا موسٹ فیوریٹ جو تھا ٹاپک تھا. تو ABC سے جو سپورٹس راؤنڈ اپ، جو سپورٹس کے پروگرام، NBC نیوزی لینڈ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن. پھر مجھے پتا چلا CBC کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، VOA وائس آف امریکہ، اس کو تو سارے ہی جانتے. اور پھر مجھے پتا چلا کہ FREBC بھی کوئی ہے. میں نے سننا شروع کیا کہ وہ کیا ہے. فار ایسٹ براڈ کاسٹنگ کمپنی. وہ ایک ایسا کوئی ادارہ یا کمپنی تھی جو ان کا یہ کرسچن مشن والوں کا وہ ادارہ تھا، کمپنی تھی. تو وہ مختلف زبانوں میں، اردو میں، فارسی میں، مختلف زبانوں میں اپنے مشن کی تبلیغ کرتے تھے. وہ بھی سنتا ہوتا تھا. اور اس طرح سے CRI تو بہت بعد میں آیا. CRI چائنا ریڈیو انٹرنیشنل، ریڈیو جاپان آیا. اور اس طرح سے جو ہے آہستہ آہستہ ابھی تک پاکستان میں ٹیلی ویژن کا آغاز نہیں ہوا تھا. 1964 میں واجبی سا ٹیلی ویژن کا آغاز ہو گیا. 1965 میں جب 6 ستمبر کو انڈین فورسز نے پاکستان پہ اٹیک کیا اور سمجھ نہیں آ رہا، 5 ستمبر کی رات کو 11 بجے میں نے خبریں سن لی تھی. اس وقت خبریں سن کے سمجھنے میں بڑا اس وقت مجھے اب تک یاد ہے، انڈین فورسز ہیو کراس دا سیز فائر لائن. یہ کسی کو نہیں پتا تھا. میں نے اپنے ابو کو، چچا تھے ہمارے اور جو بھی لوگ، بتا دیا کہ بھئی انڈیا والوں نے جنگ بندی لائن پار کر لیا. مجھے تو اس وقت پڑھائی کا، انگلش کیا، اردو، کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں تھا. لیکن ریڈیو کا فائدہ سب سے پہلے مجھے سمجھ آیا. اب 6 ستمبر کو اعلان ہو رہا ہے بار بار کہ پریزیڈنٹ ایوب صاحب جو ہیں وہ خطاب کریں گے تو پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. کوئی غلط خبر دے رہا ہے، کوئی صحیح خبر دے رہا ہے. انڈیا کے بقول وہ لاہور پہ انڈین قابض ہو چکے ہیں، یہ BBC نے خبر نشر کر دی. پورے میں ہر ریڈیو اسٹیشن سن رہا تھا، انڈیا کے اسٹیشن بھی سن رہا تھا، BBC بھی سن رہا تھا، VOA. لیکن یہ تھا بڑی سختی شروع ہو گئی کہ اگر کوئی شخص انڈیا کے اسٹیشن، وہ آل انڈیا ریڈیو ARI وہ جو ہوتا، تو آل انڈیا ریڈیو AR وہ جو سنتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. ہمارے بزرگوں نے بڑی سختی سے منع کیا، بھئی تمہیں رات دن یہ جو شوق ہوتا ہے ریڈیو سننے کا تو انڈیا نہ سننا، وہ نہ ہو سب کو آپ پھنسوا دے. بہرحال وہ تو انہوں نے کہہ دیا، لیکن میں نے جس طرح بھی ہوا سننا شروع کیا. اب لوگوں کو پتا چلا، جنرل صاحب نے تقریر کی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، یہ تو بہت لمبی تاریخ ہے. آپ پڑھیں، خود اسٹڈی کریں اور اس وقت دیکھیں what was the role of ریڈیو، کیا تھا رول. اب دنیا کو پتا چل گیا، رات دن ہر وقت جو ہے پورا ملک مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان ریڈیو کے ارد گرد ہوتا تھا. میں ان دنوں قرآن پاک حفظ کر رہا تھا. اچانک جس مسجد میں جھنگ میں ہم تھے ان دنوں، مسجد والوں کو پتا چلا کہ میں ریڈیو بڑی باقاعدگی سے سنتا ہوں. باقاعدہ لڑکوں نے اعلان کیا کہ بھائی جنگ کے بارے میں جو لیٹسٹ معلومات آپ نے لینی ان سے پوچھیں. یہ 24 گھنٹے ان کے گھر میں ریڈیو چلتا رہتا. بہرحال پھر جو کچھ بھی ہوا وہ تو پھر ہوا ہی نا سب کے سامنے، کس طرح سے یہ 17 روزہ جنگ ختم ہوئی، یہ پھر لمبی کہانی. اس کے بعد چلتے چلاتے ہم نے 1971-70 کے واقعات، یہ بنگلہ دیش جو آج ہے
ان دنوں مشرقی پاکستان تھا، کس طرح سے انڈیا کے پرغلانے پہ بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف کیا گیا، مکتی باہنی کے نام پہ ایک تنظیم بنی جو اصل میں انڈیا کے جوتی چار لوگ تھے، لیکن ان کو مکتی باہنی یعنی کہ آزاد ہند فوج، وہ جیسے ایک زمانے میں تھی تو مکتی باہنی کا مطلب یہ تھا کہ آزاد کرانے والی فوج۔ پھر چلتے چلاتے ہنگامہ ہوا، 70 کے الیکشن ہوئے، 71 کی جنگ شروع ہوئی، یحییٰ خان کا دور آیا، ایوب خان صاحب چلے گئے، اور پھر یحییٰ کا دور آیا، بھٹو صاحب کا دور آیا، ہر چیز میرے سامنے تھی۔ اب جب یہ 20 دسمبر 19 دسمبر 1971 میں جب جنگ طول پکڑ گئی تھی، کھلی جنگ ہو رہی تھی، خبریں میں سن رہا ہوں، رات کے 10 بجے کی خبریں سنی، پاکستانی فوج بڑی بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو خبریں سنتے تھے۔ اچانک 10:30 پونے 11 خبریں آ گئیں، آنی شروع ہو گئیں۔ یہ میں نے خود سنا کہ پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے، جنرل ٹکا خان اور راؤ فرمان علی اور وہ جو لوگ تھے، وہ جو بھی تھے، ان کے بارے میں کوئی لفظ ہمیں بولنا ہی نہیں چاہیے، ان کا نام نہیں لینا چاہیے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن یہ باتیں سنی سنائی نہیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا میرا تو ڈائریکٹ ریڈیو سے ہی تعلق تھا، چلتے رہے۔ اب جب پیپل پارٹی کا جناب بھٹو صاحب کا دور شروع ہوتا، انہوں نے اس ملک کو بچایا، کیسے بچایا، اور ہر شعبہ زندگی میں ترقی، نئی تبدیلیاں، اصلاحات لائے۔ وہاں جہاں اور شعبوں میں اصلاحات ہوئیں، سب سے زیادہ اصلاحات ریڈیو پاکستان، جو چند اسٹیشنوں کا مجموعہ تھا۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس کے بعد چند اسٹیشن تھے، پاکستان بننے سے پہلے لاہور کا ریڈیو اسٹیشن تھا، ڈھاکہ اور پشاور کا، بعد میں آزاد کشمیر، ایک ایسا ریڈیو آزاد کشمیر درار کھل میں ایک ہوتا تھا، راول پنڈی کا اسٹیشن بنا، کوئٹے کا اسٹیشن بنا۔ لیکن اس دور میں 73 کا جب دور شروع ہوتا، عالمی سروس، ورلڈ سروس پاکستان نے پوری دنیا کے لیے چلائی، ملتان ریڈیو قائم ہو گیا، بہاولپور ریڈیو قائم ہو گیا، اسکردو، گلگت، فیصل آباد، آگے چلتے چلتے فیصل آباد اور بہاولپور، بہت اسٹیشن قائم ہوئے۔ لیکن یہ سب چیزیں میرے سامنے تھیں۔ اب میری ایک خواہش پیدا ہوئی کہ یہ ریڈیو کا تو مجھے پتا چل گیا، بی بی سی کیا ہے اور این بی سی کیا ہے، جو بھی۔ اب میری خواہش یہ تھی کہ، اور بڑی میں سمجھتا تھا کہ میری بیہودہ ترین خواہش تھی کہ کبھی میں برطانیہ جاؤں۔ بی بی سی سے ایک پروگرام شروع ہوا تھا 1959 سے، اس وقت اس پروگرام کا نام تھا سیٹرڈے اسپیشل۔ ان دنوں اتوار کو گیم بہت کم ہوتی تھی، لیکن ہفتے کو باقاعدہ سے وہ پروگرام ہوتا تھا، اور 62 سے میں نے کبھی وہ کوشش پوری کی کہ پروگرام میرا سیٹرڈے اسپیشل مس نہ ہو۔ حالات ایسے بدلے، بڑی لمبی کہانیاں، جب ہم لوگ مزید ملیں گے آپ کو بتاؤں گا نا۔ جب 84 میں روٹری اسکالرشپ پہ میں انگلینڈ چلا گیا، 1 سال کا کورس تھا، اللہ کا شکر ہے کورس بڑے بریلینٹ طریقے سے مکمل ہو گیا۔ ہماری پرنسپل نے پوچھا کہ کوئی اور کام ہے برطانیہ میں؟ میں نے کہا جی میرا ایک کام ہے، یہ جو کچھ برطانیہ میں نے دیکھا، کمنٹریاں سنی، سب کچھ یہ تو مجھے پہلے ہی پتا تھا، خبریں سنی، شہروں کے نام یاد ہیں، کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، ٹیموں کے نام یاد ہیں، جو مرضی، پر ایک خواہش ہے، کاش کہ میرا انٹرویو بی بی سی سے نشر ہو جائے۔ کہتی ہوں کوشش کریں، وہاں پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نا۔ میں نے اچھا خاصا خرچہ کیا، بار بار ان کو فون کرتے کراتے یہ ہوا، آخر کار ان کی طرف سے مجھے انویٹیشن آ گیا، اور 1985 شروع میں نے وہ پرنسپل صاحبہ مجھے دفتر لے گئیں بی بی سی کے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں آئے؟
میں نے کہا میری خواہش ہے کہ میرا انٹرویو BBC سے نشر ہو، میرا موسٹ فیوریٹ ادارہ۔ انہوں نے کہا اس طرح تو نہیں ہوتا نا، اب ہر بندہ آئے تو ہر ایک کا انٹرویو تو نہیں لیتے نا، پوری دنیا میں یہ براڈ کاسٹ ہوگا، آپ کا پہلے ہمارا بورڈ بیٹھے گا اور انٹرویو لے گا نا، پھر اس کے بعد اگر آپ اس قابل ہوئے تو آپ کا انٹرویو ریکارڈ ہو جائے گا۔ میں نے کہا جی بالکل، بورڈ بیٹھے، 4-5 لوگ تھے، ایک برٹش تھے، دو کوئی ان کے جو پاکستان کے لوگ تھے، وہ جو BBC کا اردو پروگرام نشر کرتے تھے وہ تھے 4-5۔ انہوں نے کوئی 15-20 منٹ کا انٹرویو لے لیا، کیسے پڑھے، کیا کیا، کہ جو بھی پوچھا نا۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کا انٹرویو یہاں براڈ کاسٹ ہو سکتا ہے، لیں گے اور براڈ کاسٹ کریں۔ کون کرے گا انٹرویو؟ سارا نقوی، کوئی خاتون تھی، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس سے تو آپ نے میری بات کروائی نہیں۔ کہتی ہے نہیں، اصل پروگرام اس نے ہی کرنا تھا، وہ خاموشی سے آبزرو کر رہی تھی، سن رہی تھی کہ کیا ہوا۔ اب اس کے بعد جب BBC اردو پروگرام، جو آپ کو یاد ہے یہ جب 5 جولائی 2019 کو انڈیا کی خوشنودی کی خاطر اس کو ریڈیو سے اس پروگرام کو بند کروا دیا گیا نا، وہ تو اس وقت کی بات نا۔ سارا نقوی نے اردو ڈپارٹمنٹ میں، اردو سروس میں ایک پروگرام ہوتا تھا سائنس کلب، اس کا دورانیہ تقریباً 10 منٹ ہوتا تھا۔ میرا مکمل انٹرویو کر کے پہلے بتا دیا میں نے، پاکستان ادھر ادھر جہاں جہاں میرے جاننے والے تھے ان کو خطوط لکھے، اطلاع۔ 9.5 منٹ کا میرا مکمل انٹرویو BBC سے براڈ کاسٹ ہو گیا تھا۔ چلیں، انٹرویو براڈ کاسٹ ہو گیا، سب سے بڑی خواہش ہو۔ اب وہی پرنسپل صاحبہ نے مجھے پوچھا کہ چلو یہ تو انٹرویو آپ کا ہو گیا، جب انٹرویو دے دیا اور کوئی خواہش؟ میں نے کہا جی ایک بندے ہیں مسٹر پیڈی فینی، جو 1959 سے سیٹرڈے اسپیشل کے نام، جو سپورٹس کا پروگرام ہوتا ہے سیٹرڈے اسپیشل کے نام سے، اس کو براڈ کاسٹ کرتے ہیں، میری ان سے ملاقات کرا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں، آئے ہوں تو کرا دے۔ اب قدرت کا کرشمہ، آئے ہوئے تھے، پرنسپل صاحبہ نے ان کو کہا کہ اس طرح سے ایک بلائنڈ ہے پاکستانی، اور یہ کہتے ہیں کہ میں 1962 سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، تو آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، صرف ملنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ پیڈی صاحب فرمانے لگے کہ بھئی وہ تو چلو بات ہوئی، آپ بلائنڈ بھی ہیں، نان انگلش سپیکنگ پرسن ہیں، انگلش تو آپ کی، آپ اتنے عرصے سے پروگرام سن رہے تھے، میں کس طرح مانوں، کوئی ثبوت دیں۔ میں نے کہا جناب 60 اور 70 کے درمیان جو بڑے بڑے گیم اسپورٹس کے ایونٹس ہوئے، کومنٹیٹر ہوئے، بڑی بڑی اچیومنٹ ہوئی، آپ پوچھیں نا ان کے بارے میں تو پھر میں آپ کو بتا دوں۔ اب انہوں نے 8-10 گیموں کے بعد، فٹ بال کا وہ مین کمنٹیٹر کون تھا، ہارس ریسنگ کا کون تھا، رگبی یونین کا کون تھا، 1966 کا ورلڈ کپ جو ہوا تھا اس میں کیا، 8-10-15 سوال کیے۔ اتنا خوش ہوئے کہ اٹھ کے مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اتنی دور ایسے بھی ہمارے فالوورز موجود ہیں، سبسکرائبر کہہ لیں موجود ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل آپ انہوں نے کہا کہ دیکھو آج میں مصروف ہوں، کچھ سرکاری کام ہے، انٹرویوز وغیرہ۔ پرنسپل کو کہنے لگے کہ میری ایک ریکویسٹ ہے، ایک دفعہ ان کو دوبارہ لے آئیں، میں ان سے باتیں بھی کروں، میں اپنی جیب سے ان کو لنچ کراؤں، ممکن ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کوشش کرتے ہیں، ممکن کیوں نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہاں دوبارہ ہم گئے، مسٹر پیڈی صاحب موجود تھے، جب کیونکہ انویٹیشن پہ ہم گئے تھے۔ انہوں نے پہلے تو 15-20 منٹ کی ایک ڈسکشن ریکارڈ کی، پھر انہوں نے صحیح بات ہے اپنی جیب سے کھانا کھلایا، لنچ کرایا بڑا زبردست۔ لیکن وہ کھانا تو جو بھی ہوا، اصل بات یہ تھی کہ اس سے بڑی خواہش میرے ذہن میں زندگی میں نہیں تھی، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا، اس وقت ہی پہنچ گیا تھا، اب بھی کہتا ہوں جو بھی بڑا کام ہوتا ہے نا، اللہ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے وہ اسی سے لیتا ہے، اور اس کو ذہنی طور پہ تیار کر لیتا ہے کہ اب یہ ہونا ہے۔
62 کہاں اور جناب یہ 85 کہاں. اس کے بعد پھر میں واپس آ گیا اور پھر واپس آ کے بہت ابھی تک ریڈیو سے میری دلچسپی ختم نہیں ہوئی. میری یہ خواہش ہے کہ اس موضوع پہ بعد میں مزید 1-2 ویڈیو بنائی جائیں. میں اپنے خیالات تاثرات آپ لوگوں تک آپ کے ذریعے پہنچاؤں اور آپ بتائیں کہ جس کو ہم نے وہ سیدھا سمجھ کے چھوڑ دیا یا انٹرٹینمنٹ گانے بجانے کا ایک آلہ سمجھ لیا. ہم ریڈیو کو تو کوئی فرق پڑا یا نہیں. ورلڈ ریڈیو ڈے ان دنوں تو نہیں منایا جاتا تھا. ورلڈ ریڈیو ڈے بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن خاص طور پہ بلائنڈ یا ڈسیبل کمیونٹی ان کے میرے کیونکہ تعلقات ہیں ہزاروں لوگوں سے. میں نے کئیوں کو پوچھا کہ یار ریڈیو کیوں نہیں سنتے ہو. ایف ایم بھی آ گیا سب. چلو ریڈیو کی پہلے آواز خراب ہوتی تھی. ایف ایم پہ اب پاکستان میں سینکڑوں کی تعداد میں اسٹیشن لگے ہوئے ہیں, پرائیویٹ ہیں, سرکاری ہیں, سب کچھ ہے. تو کیوں نہیں سن. کہتے ہیں کہ جی ہم نا اس لیے نہیں سنتے کہ لوگ کہیں گے یہ ڈسیبل ہے یا بلائنڈ ہے تو ان میں احساس کمتری ہے, یہ ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. ٹی وی اور ریڈیو کا کوئی مقابلہ نہیں. ٹی وی کی اہمیت افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کا ایک اپنا سسٹم ہے. گاؤں میں, دور دراز علاقوں میں جہاں ٹی وی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, اب ہماری اپنی زبان ہے, لوکل بولیاں جو ہوتی ہیں, زبان اور بولیاں زبانیں, تو ان میں بھی ریڈیو پہ وہ کچھ بتایا جا رہا ہے جو کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. تو انشاءاللہ بعد میں تو اللہ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ 1 یا 2 ویڈیو اور بنانا چاہ رہا ہوں اسی موضوع پہ, تاکہ پھر بہت لمبی بات ہوگی تو وہ سمجھ یاد ذہن میں بھی اتنی رہے گی. لیکن آپ لوگ خود, آپ سے سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میں آپ بھی خود ریڈیو کو ایک پروڈکٹیو سورس آف انفارمیشن کے طور پہ سننے کی کوشش کریں, اور جو دائیں بائیں آپ کے جاننے والے ہوں ان کو بھی یہ قائل کریں کہ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے, یہ گانے بجانے کا ذریعہ نہیں ہے. اگر آپ بنانا چاہیں تو بنائیں. ریڈیو ابھی بھی ایک زبردست سورس آف انفارمیشن ہے. ہم جب کوشش کریں گے, اس کے بعد بہت سی باتیں ہوئیں. ریڈیو تو ریڈیو میرا جیون ساتھی, میرا لائف پارٹنر, سب کچھ ہے. تو آج کی مختصر سی چند باتیں جو ہے میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. والسلام, جزاک اللہ.